अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज रमज़ानुल मुबारक का हमारा पहला दर्स, पहला दिन या पहली रात है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जैसा आप लोगों से कहा था कि इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक में हम लोग दर्स कुरान का आगाज़ करेंगे, जिसमें मैं रोज़ाना मुख्तसर अंदाज में एक पारा आपके सामने रखूंगा, जिस एक पारे के अंदर अलग अलग जगह से एक एक दो दो आयतें मैं आपके सामने लूंगा, क्योंकि पूरे पारे को तफसील के साथ बयान कर पाना मेरी ताकत नहीं, ना मेरे पास इतना इल्म है कि इतने कम वक्त में इतनी सारी बातें रख सकूं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि ज्यादा से ज्यादा बातें आपके सामने आ जाएं। मेरा मकसद होगा आपको सिर्फ उस पारे के ताल्लुक से इत्तला देना कि इस पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपसे क्या कहा है। आज पारा नंबर 1, जिसकी इब्तिदा होती है सूरह फातिहा से, वो अजीम सूरत जिसे सूरतुल फातिहा भी कहा जाता है, सूरतुल शिफा भी कहा जाता है, कि जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल शिफा कहा, सबसे ज्यादा शिफा वाली सूरत कहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे बड़ी अजमत वाली सूरत कहा, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तारीफ के जरिए इस कुरान का आगाज किया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो सारे आलमों का रब है, वो रहमान रहीम है, वो कयामत के दिन का मालिक है। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह फातिहा के अंदर हमें दुआ का अदब सिखाया है कि अल्लाह ताला से दुआ कैसे मांगी जाए। आप अल्लाह ताला से जब दुआ मांगे तो दुआ मांगने का तरीका अल्लाह हमें कुरान के अंदर बता रहा है। सबसे पहले अल्लाह की तारीफ कीजिए, अल्लाह की तारीफ करने के बाद अल्लाह के नामों का वसीला लगाइए, फिर उसके बाद अपनी नेकियों का वसीला लगाइए कि मैं तेरी ही इबादत करता हूं, तुझी से मदद चाहता हूं, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगिए। तो सूरह फातिहा, वैसे तो ये अकेली सूरह फातिहा ऐसी है कि इसके ऊपर 4-5 दर्स चाहिए इसकी तशरीह के लिए या इसे बताने के लिए, पर मुख्तसर अंदाज में आप ये समझें कि इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दुआ के आदाब सिखाए। वो सारे आलमों का रब है ये बताया, वो रहमान है, वो रहीम है ये बताया, उसने अपनी कुदरतों को बताया ताकि हम उसकी कुदरत को समझ सकें और उसकी तरफ अपने आप को मुतवज्जा कर सकें, उससे दुआएं मांग सकें। उसके बाद हमारे सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा, यानी पहले पारे के अंदर जब हम पढ़ते हैं पहले सूरह फातिहा आती है और उसके बाद सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा आपके सामने आती है। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, स्टार्टिंग के अंदर आपको बताया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। अल्लाह ताला यहां पर कह रहा है कि इस किताब के अंदर कोई शक नहीं है, यह मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इब्तिदा के अंदर, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि हम कुरान समझना चाहते हैं, कुरान कौन समझ सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत की इब्तिदा के अंदर यह बताया कि कुरान को कौन समझ सकता है। कुरान को समझने वालों की कुछ शर्तें अल्लाह ताला ने बताई कि जिन्हें कुरान समझ में आएगा, जिनके लिए कुरान हिदायत बनेगा, जिन्हें कुरान के जरिए फायदा मिलेगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हिदायत किस लोगों के लिए है? जो लोग गैब पर ईमान रखते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाह। गैब मतलब अल्लाह ताला ने जो बता दिया सब पर ईमान रखते हैं, जन्नत पर, जहन्नम पर, कब्र पर, नजर आए ना आए वो ईमान रखते हैं। गैब मतलब जो नजर नहीं आता। मोमिन वो, कुरान से फायदा उठाने वाला वो कि वो ईमान रखता है जन्नत नजर आए ना आए मैं ईमान रखता हूं, जहन्नम नजर आए ना आए मैं ईमान रखता हूं, कब्र के ऊपर, आखिरत में अमल के हिसाब पर, अमलों के तोले जाने पर, मीजान पर, हर चीज पर जो ईमान रखता है उसे ये कुरान फायदा देगा। वो लोग जो नमाज कायम करते हैं, वो लोग जो नमाज कायम करते हैं, सिर्फ रमजान में नहीं, रमजान के अलावा महीनों के अंदर भी नमाज कायम करते हैं और नमाजों का एहतमाम करते हैं। और उनके बाद बताया वमिम्मा रज़क़नाहुम यनफ़िक़ून। वो लोग कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते के अंदर खर्च करते हैं, अल्लाह ताला जो उन्हें माल देता है उसके अंदर गरीबों की मदद करते हैं। जैसे अभी आपके सामने हालात चल रहे हैं, लॉकडाउन के हालात हैं, वो लोग जो खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अल्लाह ने जितनी ताकत दी उससे ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला कहता है ऐसे लोगों को ये कुरान फायदा देता है, ऐसे लोगों को ये कुरान समझ में आता है, ऐसे लोगों को ये कुरान हिदायत का रास्ता दिखाता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। वो लोग जो ईमान रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो भी नाजिल किया, यानी कुरान में नाजिल किया, उस पर भी ईमान रखते हैं, कुरान के अलावा जितनी भी किताबें आई उस पर भी ईमान रखते हैं, और आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं, कयामत का दिन, मैदान महशर का दिन, हिसाब किताब का दिन, उस पर ईमान रखते हैं। यही वो लोग हैं जो हिदायत पाने वाले हैं, यही वो लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। मैं एक चीज क्लियर बता दूं कि यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स आयतों की नहीं रखूंगा। मैं चाहता हूं कि पूरे पारे से अलग अलग बातें आपके सामने आए और आपको ये पता चल जाए कि बातें जो कही जा रही है वो सही है या नहीं, आपको फायदा दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, आप उससे फायदा दे पाएगी कि यकीनन देगी, आप उससे फायदा उठा पाओगे कि नहीं उठा पाओगे। अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला ने उसके आगे काफिरों की पहले सिफत बताई कि काफिर क्या होते हैं, काफिरों की खासियत क्या होती है।
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مومنوں کا تذکرہ کیا ان آیتوں کے اندر، اسٹارٹنگ کے اندر آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر تقریباً 16 تک۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تیسرے گروہ کا ذکر کیا جسے منافق کہا جاتا ہے۔ منافق وہ کہ دل میں کچھ رکھتا ہے، سامنے کچھ اور ہوتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کچھ اور کرتا ہے پر دل کے اندر اس کے کچھ اور ہوتا ہے۔ نفاق دو قسم کا ہوتا ہے، ایک نفاق عقیدے کا نفاق کہ میں اصل میں مسلمان ہی نہیں ہوں، کسی ڈر کے مارے، کسی لالچ کی وجہ سے میں نے کلمہ پڑھ لیا، پر ایک وہ نفاق جو آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو گیا ہے کہ صرف دکھاوے کے لیے اپنے آپ کو بہتر بنانا، دکھاوے کے لیے دین کا سہارا لینا، دکھاوے کے لیے اچھائی کا سہارا لینا، پر اندر میں بگاڑ، دل کے اندر بگاڑ، معاملات کا بگاڑ۔ اللہ رب العالمین انہیں بھی منافق کہتا ہے، اللہ رب العالمین ان کو بھی منافق کہتا ہے، اور اللہ رب العالمین انہیں پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی کئی خصلتوں کا ذکر کیا کہ وہ لوگ کیا کیا عمل کرتے ہیں، ان کے اعمال کے بارے میں تذکرہ کیا، ان کے اعمال کیسے برباد ہو جائیں گے اس کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اللہ رب العالمین کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، آیت نمبر 21 سورہ بقرہ، وہ جو تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور اس کے آگے ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، تو عبادت کیوں کرو؟ اب اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ میں طریقہ سکھا رہا ہے کہ جب آپ کسی کو دعوت دینے جاؤ تو آپ طریقہ کیا اختیار کرو۔ اگر آپ ایسے آدمی کو دعوت دینے جا رہے ہو جو اللہ ہی کو نہیں مانتا تو اسے آپ دعوت کیسے دو گے؟ اللہ یہاں پر بتا رہا ہے آیت نمبر 22 کے اندر کہ جس نے زمین کو بچھایا ہے، یہ زمین جو آج تمہارے سامنے سیدھی ہے نا، اس کو بچھانے والے اللہ کی ذات ہے، ورنہ یہ خود سے نہیں بچھ سکتی تھی۔ وہ ہے جس نے آسمان کو چھت بنایا ہے، اللہ اگر نہ چاہتا تو کوئی چھت بنانے والا نہیں تھا، اور جس نے آسمان سے پانی کو برسایا، زمین سے پانی کو برسایا جس سے تمہاری کھیتیاں چلتی ہے، جس سے تم کھیتیاں کرتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک بار ذرا سا پانی روک لے بنجر پڑ جاتا ہے، لوگ دعائیں مانگتے، استسقاء کی نمازیں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ سب کرنے والا اللہ تو تم شرک کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو کیوں پکارتے ہو؟ جب وہ دینے والا ایک، عطا کرنے والا ایک، ہر چیز کرنے والا ایک، تم کیسے اس کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو؟ کیسے اس کے ساتھ شرک کرتے ہو؟ یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر قرآن کے بارے میں بتایا، قرآن کی عظمت کو بتایا، قرآن کا معجزہ ہونا بتایا کہ اس قرآن جیسی ایک آیت تم لا نہیں سکتے، اپنے جتنے دوست ہیں، جنات، انسان، سب کو جمع کر لو، سب مل کر اس جیسا ایک قرآن لانے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ جمع ہو کر بھی اس جیسا ایک قرآن نہیں لا سکتے، ان کی یہ طاقت نہیں کہ اس قرآن جیسا ایک قرآن بنا سکے، وہ محتاج ہیں، وہ محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ایک ایسا معجزہ ہے کہ اس جیسا کلام لانے کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتے، وہ لا ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں پر کچھ قوموں کا تذکرہ شروع کیا۔ اللہ رب العالمین قوموں کا تذکرہ کرتا ہے، خاص طور پر بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل کے تذکرے کے پہلے اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک چیز ذکر کی، اپنی قدرت کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کرتے ہو۔ آیت نمبر 28 سورہ بقرہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، تم اللہ تعالیٰ کا کیسے انکار کرتے ہو جبکہ تم پہلے نہیں تھے، اللہ نے پیدا کیا، پیدا ہوئے، اللہ موت دے گا، موت کے بعد اللہ دوبارہ زندگی دے گا، اور اسی کی طرف میں لوٹ کر جانا ہے۔ اور وہی تو اللہ کی ذات ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے پیدا کیا، پھر آسمان اپنے عرش کی طرف مستوی ہو گیا، پھر آسمانوں کو بنایا، یعنی زمین کو بنانے والا وہ، آسمان کو بنانے والا وہ، کیسے تم اس کی عبادت نہیں کرتے؟ کیوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے؟ عبادت کے مستحق اگر کوئی ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جائے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 30 کے اندر ابلیس کا تذکرہ کیا۔ دیکھیے میں تھوڑا فاسٹ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پورا پارا آپ کے ذہن میں آ جائے، اور اسٹڈی آپ کو کرنی ہے، میں اسٹڈی نہیں کروا رہا ہوں یہاں پر، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، پڑھنا آپ کو گھر جا کر یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میں تو صرف اشارے کروں گا تاکہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ ہاں پہلے پارے کے اندر یہ ساری باتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرشتوں اور اللہ کے درمیان ہونے والے پورے مکالمے کا ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا، حضرت آدم کو بنانے کے بعد سب کو کہا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر لیا۔ سجدہ کرتے وقت فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، جب اللہ نے بتایا کہ انسان ایسا ہوگا، لڑائی بھی کرے گا، جھگڑا بھی کرے گا، عبادت بھی کرے گا، تو فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو کیوں ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یہ لڑے گا، جھگڑے گا، ہم ہیں نا عبادت کرنے والے۔ تو اللہ نے کہا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو،
انسان کو میں کیوں پیدا کر رہا ہوں, انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے, وہ میں جانتا ہوں, تم نہیں جانتے ہو, اس لیے تم اس کے بارے میں سوال مت کرو. اب اللہ رب العالمین نے اس کے بعد انہیں کچھ کلمات سکھائے حضرت آدم کو. کلمات سکھانے کے بعد فرشتوں کا ایگزام لیا. جب وہ جواب نہ دے پائے تب فرشتوں نے کہا اللہ تو ہی جانتا, ہم نہیں جانتے. پر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے کہا کہ سجدہ کرو, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں؟ تکبر کی وجہ سے. وہ تکبر جو ہمارے اندر بھی ہے, ٹھیک ہے, ابلیس نے بڑا تکبر کیا کہ ڈائریکٹ اللہ کو منع کر دیا میں سجدہ نہیں کروں گا. پر تکبر ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے احکامات کے معاملے میں, حلال حرام کے معاملے میں. نماز کہا جائے پڑھو, ہم نہیں پڑھتے, عبادتیں نہیں کرتے, ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے, پڑوسیوں کا دھیان نہیں رکھتے, حلال بتایا جائے نہیں سنتے, حرام بتایا جائے نہیں رکتے. یہ تکبر نہیں تو اور کیا ہے؟ تکبر یہی تو ہوتا ہے, حق کو چھپا لینا ہے, حق کو نہیں ماننا. ہم حق کو نہیں مانے اس کا مطلب ہمارے اندر بھی تکبر ہے. اللہ تعالیٰ نے تکبر کا تذکرہ کیا. اس کے بعد ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم اور حوا کو جنت کے اندر بھیجا. انہوں نے ایک غلطی کر لی, اللہ نے کہا تھا اس سے مت کھانا, کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین یہاں پر بیسکلی آیت نمبر 40 اور اس کے بعد کی آیتوں کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتا ہے. بنی اسرائیل مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے, انہیں دین بتایا, انہیں دین سمجھایا. اللہ رب العالمین نے بڑی ڈیٹیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے, ان کے اعمال کا تذکرہ کیا. ان آیتوں کو آپ پڑھیے گا, اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں وہ ملیں گی کہ آپ کو کیا نہیں کرنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایسا ایسا کیا, مطلب یہ برے ہو گئے, اور تم ایسا نہیں کرو گے تو تم عزت والے ہو جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ نے جانتے ہیں ہمیں کیا کہا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے تم سب سے بہترین امت ہو. اب دیکھیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہم سے پہلے آیت نمبر 39 کے اندر یہی بات بنی اسرائیل کو کہی تھی کہ تم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. اور اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 47 کے اندر کہا کہ میں نے تمہیں سارے عالم میں سب سے افضل بنایا ہے. پر جب ان لوگوں نے بات نہیں مانی نا, اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا, رسوا کر دیا. ہمیں بھی اللہ نے کہا تم سب سے افضل ہو, پر کب تک؟ جب عمل کرو گے. عمل نہیں کرو گے نا تو اللہ ذلیل کر دے گا. جیسے آج ہو رہا ہو نا ذلیل, رسوا, ہر طرف تمہارے خلاف باتیں, ہر طرف تمہارے خلاف سازشیں, تمہیں پریشان کیا جانا, یہ سب اس وجہ سے کہ تم نے اپنے آپ کو بے عمل بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سب بتا دیا ہے, غلطی ہماری ہم پڑھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بنی اسرائیل کی خصلتوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ان پر آیتیں نازل کرتا, وہ عمل نہیں کرتے تھے. آیتوں کو چھوٹی چھوٹی قیمتوں کے بدلے بیچتے تھے, مطلب کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے تھے نا اس پر عمل نہیں کرتے تھے, دنیا کا فائدہ تلاش کرتے تھے. ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں. آیت آ رہی ہے حرام, پر ہم دنیا کا فائدہ دیکھتے ہوئے گلیاں تلاش کرتے ہیں. حرام حلال کے بیچ میں جو گلیاں ڈھونڈتے ہو نا, اللہ نے کہا یہ سب خصلتیں تھی بنی اسرائیل کی. حق اور باطل کو ملا دیتے تھے, حق کو چھپا دیتے تھے, نمازیں قائم نہیں کرتے تھے. اللہ نے ان کو کہا تھا نمازیں قائم کرو, رکوع کرو, نہیں کرتے تھے. اللہ نے کہا تھا بھلائی کا حکم دو, برائی سے روکو, نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا جتنے اعمال بتائے انہوں نے عمل نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں ایک نصیحت دے رہا ہے, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تم لوگ جب پریشان ہو جاؤ نا, تکلیف کے اندر آ جاؤ نا, کوئی راستہ نظر نہ آئے نا, جب مدد کی ضرورت پڑے تو جانتے ہو کیا کرنا, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ والصلاة. اللہ تعالیٰ دو ذریعے بتا رہا ہے ہم کو. جیسے ابھی ہم لاک ڈاؤن میں پریشان, کاروبار نہیں چل رہا ہے, کھانے پینے کے مسائل ہے, مدد چاہیے نا, دو طریقے اپناؤ. کیا کرو؟ ایک تو صبر. اللہ تیرا ہر فیصلہ صحیح ہے, کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. اگر دنیا بند ہے تو کرنے والا تو, چلے گی تو چلانے والا تو. کاروبار بند ہے تو بند رکھنے والا تو, چلے گا تو چلانے والا تو. تو سب سے پہلے تو میں صبر کروں. اللہ تیرا ہر فیصلہ منظور, اللہ تیرا ہر حکم منظور, اللہ تعالیٰ تو جو کرتا ہے تقدیر منظور. اللہ تعالیٰ تیرے فیصلوں کے آگے میں نے خوشی خوشی سر جھکا دیا. پہلے تو صبر, اور اس کے بعد نماز. نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. ہم لوگوں سے مدد مانگنے جاتے ہیں, ادھر ادھر مدد مانگنے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نماز کے ذریعے مدد مانگو. جب تھک جاؤ نا, کوئی راستہ نظر نہ آئے, مصلی بچھاؤ اور نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نمازیوں کی میں مدد کرتا ہوں, نماز پڑھنے والوں کی مدد کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر آج جو آپ کے سامنے پہلا پارہ ہے اس کی آیت نمبر 45 کے اندر ہمیں کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ تم لوگوں کو جب بھی مدد کی ضرورت پڑے صبر اور نماز سے مدد مانگنا. ان دونوں کو ذریعے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ لگانا, اللہ مدد کرے گا. اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو ڈرنے والے ہیں نا وہ تو کریں گے, پر جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ نہیں کریں گے, انہیں بھاری پڑے گا, وہ کر نہیں پائیں گے. خیر, اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا, بنی اسرائیل کی غلطیوں کا تذکرہ کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی حکم دیتا وہ حضرت موسیٰ کی نافرمانی کرتے, اللہ کا عذاب آتا معافی مانگتے, پھر اللہ کا عذاب آتا پھر معافی مانگتے. کتنا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا تھا. ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا.
پھر اس کے بعد ان کی ان ڈیمانڈز کا بھی ذکر کیا آیت نمبر 61 کے اندر. میں صرف اشارے کر رہا ہوں, پڑھنا آپ کو ہے گھر جا کر, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب اللہ رب العالمین نے انہیں نعمتیں دی تو وہ کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ آسمان سے کھانا اترتا تھا من اور سلوا, تو اللہ سے کہہ رہے نہیں اللہ تعالیٰ یہ تو بور ہو گیا, اب ذرا ہمیں زمین سے چاہیے, دال چاہیے, ککڑی چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. اللہ تعالیٰ سے طرح طرح کی ڈیمانڈ کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے ان کی سرکشیوں کا ذکر کیا, اور میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ ان آیتوں کو آپ پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بار معاف کیا اور کتنی بار غلطی کی, اور اس کے بعد اپنے آپ کو کمپیئر کرنا کہ سیم وہی غلطیاں کہیں ہم تو نہیں کر رہے, کہیں ہم سے وہی گناہ تو نہیں ہو رہے جو اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہوا بیٹھا ہے, اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کے بعد بھی ہماری مدد نہیں کر رہا ہے, تو کہیں اللہ رب العالمین کا عذاب تو نہیں, اس پر غور کرنا, ایک بار سوچنا ضرور. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہی یہود اور نصارہ کا تذکرہ, حضرت موسیٰ کی قوم کا تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بچڑا قربان کرنے کے لیے کہا آیت نمبر 69 کے اندر, تو اس کے بارے میں بھی سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بچڑا کیسا ہو, اس کا کلر کیسا ہو, کیسا ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے الٹے سیدھے سوالات یہ قوم کیا کرتی تھی. اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کا تذکرہ ان آیتوں کے اندر کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک چیز ارشاد فرماتا ہے, ایک بڑی باریک چیز جو ہمیں غور کرنا چاہیے, ہمیشہ سمجھنا چاہیے. آیت نمبر 77 سورہ بقرہ کے اندر, اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. کیا یہ لوگ جو یہ بنی اسرائیل اتنے گناہ کر رہے ہیں, خطائیں کر رہے ہیں, اللہ کو ناراض کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, کیا ان کو یہ لگتا ہے, مطلب ان کو یقین نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے چھپے ہوئے معاملات کو بھی جانتا ہے اور دکھے ہوئے معاملات کو بھی جانتا ہے. یعنی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. تم دکھا کر گناہ کرو اللہ جانتا ہے, تم چھپا کر گناہ کرو اللہ جانتا ہے, تم لوگوں کے سامنے وائٹ کالر رہو پر اللہ جانتا ہے, تمہاری اچھائی برائی اللہ جانتا ہے, تیرے اعمال نامے. کئی جگہ آیتوں میں اللہ نے بتایا ہے نا کہ جس دن قیامت کے دن مجرموں کے سامنے ان کا اعمال نامہ رکھا جائے گا تو وہ چلا کر کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اللہ تعالیٰ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے, اس نے تو میرے سارے گناہوں کو کھول دیا ہے. اللہ وہ میں نے اکیلے میں کیا تھا وہ بھی ہے, اللہ میں نے یہ کیا تھا یہ بھی ہے. اس دن وہ پچھتائے گا پر پچھتانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اور اس دن بندے کو اگر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی میں جہنم کا فیصلہ کر دیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا لو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین, اے اللہ رب العالمین ایک بار لوٹا دے ہم مومن بن کر آئیں گے. پر اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے, دنیا سے جانے کے بعد لوٹایا نہیں جاتا. ایک بار جب یہاں سے چلے گئے نا کام ختم, اس کے بعد اللہ رب العالمین تمہیں دنیا کے اندر دوبارہ بھیجنے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس چیز کے ذریعے سمجھانا چاہا کہ تم غور کرو, تم سیکھو. اس کے بعد آیت نمبر 83 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق کا تذکرہ کیا. کنٹینیو یہاں پر ذکر بنی اسرائیل کا ہی چل رہا ہے, بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے نافرمانیوں کا کنٹینیو تذکرہ کر رہا ہے کہ جب اللہ کچھ کہتا کرنے کے لیے اس کے اپوزٹ کام کرتے, اللہ تعالیٰ کے خلاف کام کرتے, نبیوں کے خلاف کام کرتے, نبی کی باتوں کو نہ مانتے. اب یہاں پر ہم بھی غور کریں, ہم اپنے نبی کی بات کتنی مانتے ہیں, ہم اپنے نبی کے فرامین پر کتنا عمل کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ہمارے لیے پریشان رہے کہ ہمیں جنت دلا دیں, ہمارے لیے محنت کرتے رہے, ہمارے لیے جستجو کرتے رہے, یہاں تک کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا, کہ اللہ کے نبی آپ اس امت کے پیچھے اتنے پریشان رہتے ہو کہ لگتا ہے اگر یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلا کر برباد کر لو گے. اتنا پریشان آپ رہتے ہو, کتنی ان کی ہدایت کے لیے پریشان رہتے ہو. دن بھر جانا, بازاروں میں جانا, میلے میں جانا, الگ الگ شہروں میں جانا, دعوت دینا, لوگوں کو سمجھانا, آپ نے کتنی محنت کی, آپ نے کتنی محنت کی اس امت کو سکھانے کے لیے. اور آج امت ان کو رزلٹ کیا دے رہی ہے؟ کیا ہم اللہ کے نبی کی باتوں کو مانتے ہیں؟ کیا ہم ان کے فرامین کو مانتے ہیں, ان کے حلال حرام کو تلاش کرتے ہیں, ان کی دی ہوئی سنتوں کو اپناتے ہیں؟ ہم تو سنت کو سنت مان کر چھوڑتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کئی بار جیسے آپ کہیں کہ بھائی یہ عمل کرو تو بولے فرض ہے کہ سنت ہے, تو بول دے سنت ہے, تو سنت کو ہلکا سمجھتے ہیں ہم لوگ. ارے سنت کیا جو اللہ کے نبی نے کیا, سنت کیا جو اللہ کے نبی نے بتایا, سنت کیا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اسے سنت کہا جاتا ہے, پر ہم سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 102 کے اندر جادو کا تذکرہ کیا کہ جادو جو دنیا کے اندر ہوا, سب سے پہلا جو جادو ہوا اسی بنی اسرائیل کے اندر جادو کی پہلی قسم بتائی میاں بیوی میں دوری ڈالنے والا جادو. آج بھی جادو بہت زیادہ کامن ہے. وہ لوگ جو تعلقات سے جلتے ہیں, رشتہ داریوں سے جلتے ہیں, جنہیں آپ کے اچھے رشتے سے ٹینشن ہوتا ہے, جو پسند نہیں کرتے کہ آپ ایک اچھے رشتے کے اندر رہیں, وہ لوگ جادو ٹونے کا سہارا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر, آیت نمبر 102 کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ جب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا فرشتوں کو, یہ شیطانیت والا عمل چل رہا تھا, یہ جادو والا عمل چل رہا تھا, تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فلا تکفر, یہ کفر ہے.
تم کفر مت کرو، یہ کفر ہے، یعنی جادو کفر ہے، جادو کرنا کفر ہے، جادو کروانا کفر ہے۔ آج پوری امت مسلمہ، خاص طور پر مسلم محلے اس جادو کی بیماری سے اتنے زیادہ پریشان ہے جس جادو کو اللہ تعالیٰ نے کفر کہا ہے۔ کفر مطلب ملت سے نکال دے گا آپ کو، اسلام سے نکال دے گا آپ کو، اس دین سے خارج کر دے گا یہ آپ کو کفر، یہ جادو۔ پر آج مسلمان جادو کا سہارا لے رہا ہے، اس سے جلتے ہیں جادو کروا دو، اس سے جلتے ہیں جادو کروا دو، کاروبار میں کمپٹیشن نہیں کر پا رہے ہیں جادو کروا دو، نکاح نہیں ہو رہا ہے جادو کروا دو، اچھی جگہ اس کا رشتہ ہو گیا جادو کروا دو۔ جادو کرنے والا جتنا بڑا گنہگار اتنا ہی کروانے والا بھی گنہگار ہے، اس لیے اللہ کے لیے جادو کا سہارا مت لو۔ چاروں طرف جادو عام ہوتا جا رہا ہے، مسلم محلوں میں اسپیشلی جادو کا معاملہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے گنہگار کون ہوگا؟ ہم ہوں گے۔ سوال کس سے ہوگا؟ ہم سے ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا، ہم اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر جادو کا تذکرہ کیا۔ جادو کے تذکرے کے بعد پھر اللہ رب العالمین کچھ چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے اوپر اپنی نیکیوں کا، اپنی یعنی جو اس کے اوپر نعمتیں کی تھی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اس کی نعمتیں اسپیشل ہوتی ہے۔ آیت نمبر 105 کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہوتی ہیں نا وہ اسپیشل ہوتی ہے، وہ جسے چاہتا ہے نعمت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اس کے لیے نعمتوں کو خاص کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اس لیے نعمتوں پر کبھی جلنا اور حسد نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کے پاس بینک بیلنس ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، ٹھیک ہے اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا عطا کرتا ہے، نہیں ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں دے گا۔ ارے آخرت پر یقین ہے کہ نہیں؟ اللہ پر یقین ہے کہ نہیں؟ جنت جہنم پر یقین ہے کہ نہیں؟ تو میں یقین رکھوں نا کہ اللہ مجھے وہاں دے دے گا، کیوں میں پریشان رہوں، کیوں میں اتنی فکر کروں؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے کہتا ہے کہ یہ فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 110 کے اندر تذکرہ کیا، بلکہ تذکرہ کیا ہمیں حکم دیا عمل کا، اور ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ تم لوگ نمازیں قائم کرو۔ آیت نمبر 110 110 سورہ بقرہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم لوگ نمازیں قائم کرو، تم لوگ زکوٰۃ ادا کرو، اور وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم، تم لوگ جو بھی عمل کر کے آگے بڑھاتے ہو نا، جو بھی عمل کرتے ہو نا، جو بھی نیکیاں کرتے ہو نا، تجدوہ عند اللہ، وہ نیکیاں تمہیں اللہ کے پاس مل جائیں گی، وہ ساری نیکیاں تمہیں اللہ کے پاس مل جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ہم مومنوں کو بڑی پیاری چیز بار بار اللہ تعالیٰ ویسے تو قرآن کے اندر یہ بات بتاتا ہے، پر یہاں پر اسپیشلی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو نا، ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے عمل کو دیکھتا ہے۔ نیکی چھپا کر کرو گے تب بھی اللہ دیکھتا ہے، چھپ کر غریب کی مدد کرو تب بھی اللہ دیکھتا ہے، چھپ کر کسی کے گھر مدد کر کے آؤ اللہ دیکھتا ہے۔ دنیا جانے نہ جانے، لوگ جانے نہ جانے، کسی کو پتا چلے نہ چلے، پر اللہ رب العالمین تمہاری ہر نیکی کو جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے تمہاری کوئی نیکی چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے تمہارا کوئی معاملہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب ٹھیک ہے، دیکھیے ہوتا ہے کبھی کبھی معاملات، جس سے کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن حالات کے اندر ہم نیکیاں دکھا کر اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہماری وجہ سے طاقت ملے، ہمت ملے، وہ بھی آگے بڑھ جائیں۔ جیسے ابھی ایک مسئلہ چل رہا ہے مدد کا مسئلہ، لوگ کھل کر سامنے آ گئے، مدد کر رہے ہیں، پر ضروری نہیں کہ ہر ایک کی کھل کر مدد کرو۔ ٹھیک ہے مدد کر رہے ہو، اس کا فوٹو لے رہے ہو، سامان کا فوٹو لے رہے ہو، وہاں تک ٹھیک ہے، پر جب مدد کر رہے ہو تب فوٹو مت کھینچو، لوگوں کے فوٹو مت کھینچو، کیونکہ وہ مجبوری میں آپ کے پاس آیا ہے، وہ اپنی غیرت کو گھر پر رکھ کر آپ کے پاس آیا ہے، اس کے بیوی بچوں کی بھوک نے اسے گھر سے نکالا ہے۔ اور اس آیت پر یقین رکھو، آیت نمبر 110 کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ تیرا ہر عمل جانتا ہے، تیری ہر نیکی جانتا ہے، ٹینشن مت لے، اللہ کو سب پتا ہے۔ اللہ کو بتانے کی ضرورت تھوڑی کہ اللہ میں یہ کر کے آیا، میں نے اتنی کٹ بانٹی، میں نے اتنے غریبوں کی مدد کی، اتنے غریبوں کو کھانا کھلایا، چپ کر کر دکھا کر کر، اللہ کو سب پتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے آگے نیکی کرو پر اپنے آپ کو چھپاؤ۔ اور اسی آیت کے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری چیز آیت نمبر 112 کے اندر کہا، بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، یقینا وہ شخص جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا، یعنی مخلص ہو گیا، عمل کے اندر اخلاص، عمل کے اندر ریاکاری کو نکال دیا، جو آج ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے۔ میں اس لیے عمل کرتا ہوں کہ میرا نام ہونا چاہیے، مجھے بڑا کہا جائے، مجھے اچھا کہا جائے، دینے والے، عطا کرنے والے، نماز پڑھنے والے، نیکی کرنے والے، دین والے، علم والے، میں سارے عمل اگر اس لیے کرتا ہوں تو اللہ کہتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں قرآن کی آیت نمبر 112 کے اندر کہہ رہا ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہتر ہے جو اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے پاس اس کا بدلہ بھی ہے، اور بدلہ دنیا میں کیا دوں گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔
ایسے لوگوں کو فیوچر کا غم نہیں ہوگا اور پاس کا ٹینشن نہیں ہوگا. جو چھوٹ گیا ٹینشن نہیں. جو آنے والا ہے آئے گا, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی ڈر نہیں. نہ گیا اس کا ٹینشن, نہ آئے گا اس کا ٹینشن. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے سارے ٹینشن نکال دیتا ہے جو مخلص ہوتے ہیں, اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں, ریاکاری سے بچتے ہیں. ورنہ آپ جانتے ہیں نا, جہنم کے اندر جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا, سب سے پہلا جہنمی کون ہوگا؟ نمازی. وہ کہے گا اللہ تعالیٰ بڑی نماز پڑھ کر آیا ہوں. کہا اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے نمازی کہے. زدقہ دے کر آیا ہوں اس لیے کہ تجھے لوگ کہیں سخی ہے. جہاد کر کے آیا ہوں, کہا اس لیے کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے. ان تینوں کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو, کیونکہ یہ میرے لیے نہیں, دنیا کے لیے عمل کر کے آئے. اور اللہ تعالیٰ دنیا کے لیے عمل کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہود اور نصارہ کی ایک ساتھ کچھ خصلتوں کا تذکرہ کیا, ان کے معاملات کا ذکر کیا, پھر اپنی قدرتوں کا ذکر کیا کہ وہی ہے آسمان اور زمین کا بنانے والا. اور جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے, یہ آیت ہمیں خاص طور پر ابھی ان حالات رمضان میں تو یاد رکھنا چاہیے, آیت نمبر 117, کہ وہ آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے. اور جب وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے نا, کون فیکون, اللہ کہہ رہا ہے بس بول دو, ہو جاتا ہے. یہ بیماری بہت بڑی نہیں ہے, کورونا بہت بڑا نہیں ہے. ہمیں تو یہ ایمان اور یقین ہے انشاءاللہ کہ اس رمضان کے اندر تو اس بیماری کا خاتمہ ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ ہمارے پاس تو رب کن فیکون ہو جائے گا. ہم نے توبہ کر لی ہے مہینے 1.5 مہینے, معافیاں بھی مانگ لی ہے, گر بھی گئے سجدے میں, آنسو بھی بہا لیے, سب کر لیا ہے. اور اب ہم یقین پر ہیں انشاءاللہ کہ اس رمضان میں تو اللہ تعالیٰ بیماری ختم کرے گا, اور رمضان کے بعد کاروبار میں بھی برکت دے گا, پریشانیوں کو بھی دور کرے گا, قرضوں کو بھی دور کرے گا. اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھو. اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے بن جاؤ گے نا, انشاءاللہ بہت سارے ٹینشن ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر سا تذکرہ کرتا ہے. حضرت ابراہیم وہ کہ جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی مرتبہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا ذکر قرآن کے اندر کئی مرتبہ کرتا ہے, 1-2 جگہ نہیں, کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے. اور ارشاد فرمایا, پہلے تو ہمیں ایک آیت پہلے, حضرت ابراہیم کے تذکرے کے پہلے آیت نمبر 123 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے, وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شِفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, کہ تم لوگ اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. تیرا دوست, تیرے ماں باپ, تیرے تعلقات, تیرا بیٹا, تیری پہچان, کوئی تیرے کچھ کام نہیں آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ, اور تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے گناہ کیا تھا اس کے بدلے میں یہ لے لیجئے. جو دنیا کے اندر چلتا ہے نا وہ بھی نہیں چلے گا. تیسری چیز, سفارش بھی کام نہیں آئے گی. اللہ اکبر. نہ تیرے کوئی تعلقات کام آئیں گے, نہ تو بدلہ دے پائے گا, اور نہ سفارش کام آئے گی. کوئی آ کر کہہ دے کہ صاحب ایسا کر لو ویسا کر لو, کچھ نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ کہتا کوئی مدد کرنے والا نہیں رہے گا اس دن, تو تنہا رہے گا, اکیلا رہے گا. اور ابھی ہم نے یہ کورونا کے اندر دیکھ ہی لیے حالات کے, کون کام آ رہا ہے آپ کے, کون کام آ رہا ہے آپ کے؟ صاحب فون نہیں اٹھا رہے ہیں, تعلقات کام نہیں آ رہے ہیں, اسٹیٹس کام نہیں آ رہا, رتبہ کام نہیں آ رہا ہے. اس کورونا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں میدان محشر ویسے ہی دکھا دیا کہ تمہاری اوقات کیا ہے. پیسہ پڑا ہوا ہے, سامان نہیں مل رہا ہے, اسٹیٹس دھرا کا دھرا رہ گیا, کھانا نہیں مل رہا ہے, فروٹس نہیں مل رہے ہیں, ترس رہا ہے آدمی سامان کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تجھے میں تیری اوقات یاد دلا دی, میں نے تجھے تیری حیثیت یاد دلا دی, اس کے بعد بھی اگر تو نہ آئے اللہ کی طرف تو تجھ سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا, ان کی نیکیوں کا تذکرہ کیا, ان کی وہ مشہور دعا جو انہوں نے مانگی تھی آیت نمبر 26 کے اندر, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا, اے اللہ مکہ کو امن والی جگہ بنا دینا, اس کے رہنے والوں کو فروٹس دے دینا. آج دیکھیے وہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی پر دنیا کا اچھے سے اچھا فروٹ وہاں پر آتا ہے. حضرت ابراہیم کی ان کے لیے دعا تھی. یہاں پر ایک چیز جو سیکھنے اور سمجھنے والی ہے, بڑی پیاری چیز جو مجھے ہمیشہ لگتی ہے جب بھی میں اس کو پڑھتا ہوں, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے, کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے. تعمیر کرتے کرتے آیت نمبر 128 127 کے اندر وہ کہتے ہیں کہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کتنی محنت کا کام. اس دور کے اندر جب لفٹ نہیں تھی, لفٹوں کا معاملہ نہیں تھا, کوئی اتنی زیادہ فیسلٹیز موجود نہیں تھی, اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں, اور تعمیر کرتے کرتے اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے اللہ تو ہمارے اس عمل کو قبول کر لے, یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ اکبر. ہم لوگ تو نیکی کر کے کتنے مطلب کنفرم ہو جاتے ہیں نا کہ میری نیکی قبول ہو گئی. ذرا سی نماز پڑھ کے ہمیں کیا لگتا ہے بالکل صاحب بن گئے جنتی, ذرا سے روزے رکھ کے بن گئے جنتی, تھوڑے سے عمل کر کے 1000 5 10 20 کیٹ بانٹ دی, غریبوں کے کھانا دے کر آ گئے, ہو گئے جنتی. حضرت ابراہیم اتنا بڑا عمل کر کے بھی ہمیں طریقہ سکھا رہے ہیں کہ اپنے عمل پر نہیں, اللہ کی رحمت پر یقین رکھ کر عمل کرو. یعنی صرف یہ مت سوچو کہ میرا عمل مجھے جنتی بنا دے گا, اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہا کرو کہ اللہ میں عمل تو کر رہا ہوں پر تو قبول کر لینا, تو قبول کر لینا, تو قبول کر لینا. نماز پڑھ تو رہا ہوں پر تو قبول کر لینا.
रोजा रख तो रहा हूं पर तू कबूल कर लेना, इबादत कर तो रहा हूं पर तू कबूल कर लेना, क्योंकि तू कबूल करेगा तो कबूल होगी, वरना कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला से दुआएं मांगना चाहिए, अल्लाह ताला के आगे झुकना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके बाद दुआ मांगी थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का तज़किरा किया कि उन्होंने दुआ की थी, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ये अल्लाह के नबी के लिए हजरत इब्राहीम ने दुआ की थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कौम के अंदर इन्हीं में से एक रसूल बनाकर भेजना जो इन पर आयतों को पढ़े, इन्हें किताब सिखाए, इन्हें हिकमत सिखाए, इनका तज़किया करे। ए अल्लाह ताला यकीनन तू अजीज भी है, तू हकीम भी है। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से एराज करेगा यकीनन वो बड़ा गुमराह हो जाएगा। और आखिरी के अंदर आज के दर्स का, चूंकि मैं बहुत लंबा दर्स आपके सामने नहीं करूंगा, इंशाल्लाह 30-35 मिनट में हम खत्म करने की इसको हमेशा कोशिश किया करेंगे कि ज्यादा लंबा ये दर्स हमारा ना हो। इसके आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा किराम की फजीलत बताई। इरशाद फरमाया आयत नंबर 137 के अंदर, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिह फ़क़द इह्तदौ वइन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। अगर ये लोग वैसे ईमान ले आए जैसे आप लोग ईमान लाए। अब आप लोग मतलब सामने कौन थे? सहाबा किराम। यानी कयामत तक आने वालों के लिए मेयार बताया जा रहा है कि किनको देखकर तुम अपने आपको वैसा बनाना, तो सहाबा को देखना। अगर सहाबा जैसे तुम ईमान ले आए ना तो कामयाब हो जाओगे, जन्नती हो जाओगे, जहन्नम से बच जाओगे, दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब इंशाअल्लाह। सहाबा जैसा ईमान लाओ, सहाबा वाला ईमान वो आपको सीरत में पढ़ना पड़ेगा कि सहाबा का ईमान क्या था। अल्लाह के नबी की बातों को मानना, अल्लाह के नबी की बातों के आगे सर झुकाना, अल्लाह के नबी के हर फरमान को अपनी जिंदगी बना लेना, आपकी बातों पर अमल करने को सब कुछ समझ लेना, भूखे रहना पर आपकी बातों पर अमल करना, खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिला देना, अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरों को तरजीह देना। ये अल्लाह के नबी ने जो जिंदगी सहाबा को दी थी और सहाबा ने जब उसको 100% एक्सेप्ट किया तो अल्लाह ने कहा वो उनको मेयार बना के रख दिया। ये जो है ना ये बिल्कुल एग्जाम्पल है, ये मिसाल है, ये बिल्कुल सैंपल बना दिए गए हैं। इन जैसे बन जाओ तो जन्नती हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको ये मकाम और मर्तबा दिया जो मकाम अल्लाह ताला ने किसी को अता नहीं किया। ये पहला पारा जो मैंने आपके सामने रखा बड़े मुख्तसर अंदाज के अंदर, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको एक चाबी देना चाहता हूं, की देना चाहता हूं कि शायद जब मैं आपके सामने कुछ डिटेल हल्की फुल्की बताऊंगा, कुछ तर्जुमा आपके सामने बताऊंगा तो आपके अंदर शौक आ जाएगा, आपके अंदर शौक आ जाएगा कि अरे मैंने 30 मिनट के अंदर इतना सुना, अब मैं खुद तर्जुमे से पूरा एक पारा पढ़ूंगा तो मुझे पता चलेगा उसके अंदर अच्छाइयां क्या है, मुझे पता चलेगा उसके अंदर कौन कौन सी स्पेशल बातें हैं। और जब आप खुद पढ़ेंगे ना तो मैं तो बहुत कम इल्म हूं, आप पढ़ोगे तो आप मुझसे ज्यादा ढूंढोगे इंशाअल्लाह, आपको मुझसे ज्यादा समझ में आएगा इंशाअल्लाह और ये कुरान आपको फायदा देने वाला बन जाएगा। रोजाना इंशाअल्लाह 11 बजे ये इसी तरीके से दर्स कुरान होगा। अल्लाह ताला से आखिर में दुआ है, ए इलाही ए मौला रब्बुल आलमीन ए खालिक मालिक रहमान रहीम, यकीनन तू गफूर है, तू गफ्फार, तू रहमान रहीम, तू अता करने वाला, तू देने वाला है। ए अल्लाह तेरे मोहताज, तेरे हम फकीर हैं। ए अल्लाह तेरे आगे हम झुकने वाले हैं। ए अल्लाह ताला तुझसे मांगने वाले हैं। ए अल्लाह हम तेरे फकीर बन के तुझसे मांगते हैं। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में ये तो शुरू हुआ है, अल्लाह हम सबको इतनी सेहत तंदुरुस्ती दे कि हम इबादतें कर सके। ए अल्लाह हमें रोजे रखने की तौफीक दे। ए अल्लाह हमें नमाजें पढ़ने की तौफीक दे। ए अल्लाह हमें तरावीह पढ़ने की तौफीक दे। ए अल्लाह कोरोना नाम की बीमारी को अपनी रहमत के आगे, तेरी रहमत के आगे बहुत छोटी है अल्लाह वो, अल्लाह इस बीमारी को उठा ले, अल्लाह इंसानियत को बचा ले, अल्लाह पूरी दुनिया को बचा ले। ए अल्लाह पूरी दुनिया से इस अजाब का खात्मा कर दे। ए अल्लाह कारोबार बंद है, लोग परेशान हैं, मीडियम क्लास हो, गरीब हो या अमीर हो, हर इंसान परेशान है। अल्लाह कारोबार में दोबारा बरकतें अता फरमा दे। ए अल्लाह इस लॉकडाउन से हमने जान लिया कि तू जब चाहे दुनिया को रोक सकता है। अल्लाह हमें एहसास हो गया तेरी कुदरत का, अल्लाह हमें एहसास हो गया अपनी फकीरी का। अल्लाह हम तुझसे माफी मांग रहे हैं, हमें माफ फरमा दे। ए अल्लाह हमारी लग़ज़िशों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में अता फरमा दे जगह। ए अल्लाह जहन्नम से निजात अता फरमा दे। ए अल्लाह जो गुजर गए उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह जो गुजर गए उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह जो जिंदा हैं उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।